are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एलिया के बारे में। मज़मून है खुदा के लिए अकेले खड़े रहना। आमीन। किसके लिए अकेले खड़े रहना? खुदा के लिए। इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी और खुदा के साथ रूहानी रिश्ते के बज़ाते खुद ज़िम्मेदार हैं। अंडरस्टैंड इट। हम अपनी रूहानी ज़िंदगी और खुदा के साथ रूहानी रिश्ता इस्तवार करने के बज़ाते खुद ज़िम्मेदार हैं। वी आर ऑन रिस्पॉन्सिबल। हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम खुदा के साथ रिश्ता जो है वो उसे इस्तवार करें, उसे बनाएं, उसे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों पर डिपेंड करते हैं खुदा से मिलने के लिए। ये ओल्ड टेस्टामेंट में था कि काहिन और नबी जो हैं वो वसीला थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में खुदा ने हर शख्स के साथ शख्सी रिलेशनशिप क्रिएट किया। अभी भी पास्टर्स हैं, लेकिन अब आप हर चीज़ के लिए उन पर डिपेंडेड नहीं हैं। आप दुआ कर सकते हैं, आप कलाम पढ़ सकते हैं, आप खुद पाकिशा ले सकते हैं, आपको खुदा ने अगर इख्तियार दिया है ऑथोराइज चर्च से तो आप बैप्टाइज भी कर सकते हैं। लेकिन खुदा ने आपके साथ एक पर्सनल रिलेशन क्रिएट किया है। ये तो वो मिनिस्ट्रीज हैं जो हम खुदा के लिए करते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री से हटकर मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री क्या है? बपतिस्मे देना, कलाम सुनाना, खिदमत करना, दैट इज़ द डिफरेंट चैप्टर। मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। हम खुदा के साथ रिलेशन बनाने के खुद जिम्मेदार हैं। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुआ करना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और कोई आपसे अगर रूहानी तौर पर आगे निकल गया है, रूहानी तौर पर, एक तो हमें ये नहीं पता कि रूहानी तौर पर आगे निकलना क्या है। हमने दुनियावी चीज़ों को भी रूहानी फ़रिश्त में शामिल किया है। क्या आप कह सकते हैं कि वॉशिंग मशीन जो है ये एक रूहानी नेमत है? कह सकते हो? सरफ, कितनी बेकार सी बात है ना। इसी तरह दौलत, गाड़ियाँ, घर, बंगले, ये दुनियावी चीज़ें हैं। मैं रूहानी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, रूहानी रिश्ते की। तो रूहानी रिश्ते के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने इतने सालों ज़िंदगी बसर कर दिया है। कोई 32 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 80 साल का है, और हर एक की मुख्तलिफ एज है। इमेजिन अगर आपने इतने सालों में से ज़्यादा साल खुदावंद के साथ रिलेशन बनाने में रखे होते तो आज आप कहाँ होते? डिफरेंट प्लेस पर होते, मुख्तलिफ मेयार और मुख्तलिफ पोजीशन पर होते। सो हमें खुदा के साथ रिलेशन को क्रिएट करना है, इसमें अपने आप को डेवलप करना है। तो आज आपके सामने एक शख्स को रख रहा हूँ, एलिया को, जिसका खुदा के साथ रिलेशनशिप है, उसका ताल्लुक है खुदा के साथ, और अपने उस ताल्लुक को वो दुनिया में बता रहा है कि खुदा उसके साथ है। कौन उसके साथ है? खुदा। हम बहुत सारे ताल्लुक दिखाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है
فیس بک پر جب کسی بڑے سیاستدان کے ساتھ میری تصویر کھینچتی ہے، میں 1 منٹ کا سانس نہیں لیتا، جلدی جلدی اسے اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ میرے جتنے فالوور ہیں وہ دیکھ لیں کہ آخر کار میں کتنا کاریگر ہوں، کتنے لوگ میرے جاننے والے ہیں۔ بعد میں چاہے وہ میرا فون بھی نہ اٹھائے، تصویر میں تو پتہ چلے گا نا بھائی نال کھلوتے نے۔ Sometimes we do like this. لیکن اس سے بڑھ کر بھی میں یہ نہیں کہتا یہ بری بات ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے نا، تصویریں کھینچوانا لگانا، لیکن اس سے زیادہ بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن ہو، کیونکہ سارے اختیارات، ساری حکومتیں، سارے بادشاہوں کے دل خدا کے تابع ہیں، وہ خدا سے اونچے نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرعون جیسے کیوں نہ ہو، خدا سے طاقتور نہیں ہو سکتے۔ سب سے عظیم رشتہ جو دنیا میں ہے وہ خدا کے ساتھ رشتہ بنانا ہے۔ سب سے طاقتور پاورفل جو ریلیشن ہے وہ خدا کے ساتھ ریلیشن کریٹ کرنا۔ سو ایلیا جو ہے وہ اس بات میں فیمس ہے کہ اس کا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے؟ خدا کے ساتھ۔ وہ ملتا ہے بادشاہوں کو، ان کے ساتھ ان کی پکچر بھی آتی ہے، ایلیا کی، ایلیشا کی ملے، موسیٰ بھی ملا ہے، فرعون کو ملا تھا نا، آپ کو ویڈیو میں پکچر میں بھی نظر آئے، لیکن وہ خدا کی ول کو لے کر گیا، خدا کی مرضی کو ان تک لے کے گیا۔ آمین۔ سو خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں، بذات خود ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے 2 چیپٹر رہیں گے، پہلا سلاطین 17واں 17 چیپٹر، اور پھر 18واں 18 چیپٹر جو ہے، فرسٹ کنگ 17 اینڈ 18 چیپٹر۔ ان دونوں چیپٹر کو ڈیٹیلز میں آپ گھر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے متعلقہ ہی آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ ایلیا جو ہے وہ کیسے گیا۔ آپ نے دیکھا 17 کے بعد 18 نمبر ہے، 18واں چیپٹر ہے، 18 چیپٹر آفٹر 17۔ تو 17 اور 18 کو اگر پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر 17 نہیں ہوتا تو 18 نہیں ہوتا۔ یہ ایسی ہے جیسے 17 گریٹ ہے اور پھر 18 گریٹ ہے، بڑا گریٹ جو ہے وہ 18 ہے، لیکن 17ویں چیپٹر میں کیا گریٹ ہے؟ یہ گریٹ ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے اور ہر طرف قہر پڑ رہا ہے، اور وہ کریت کے ایک نالا کے پاس رکا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ پانی پی رہا ہے، تھوڑی بہت خوراک کھا رہا ہے، لیکن وہ چیزوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہا۔ کوے آ رہے ہیں، وہ اس کے لیے خوراک دے رہے ہیں، لیکن سٹل وہ ان ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، وہ وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، اور اس مشکل سے، اس کنڈیشن سے، اس کی حالت اور حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں چاہتا ہے۔ You see it؟ وہ مشکل میں ہے، وہ کمپرومائز کر سکتا ہے کچھ لوگوں سے، لیکن سٹل جو کچھ خدا اسے دے رہا ہے، جس کے ذریعے دے رہا ہے، جیسا پانی دے رہا ہے، وہ ویسا پی رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہیں گے تو پھر اس طرح کے سیزن سے گزرنا پڑے گا، اور پھر یہی نہیں، ایک وقت آیا کہ وہ جو ندی ہے، وہ جو نالا ہے پانی کا، وہ بھی سوکھ گیا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں جو تھوڑی بہت امیدیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ میں تو خدا کو بہت اوبے کر رہا ہوں، میں نے جو نبوت کی تھی اس کے مطابق قہر ہوا ہے،
لیکن شاید اس مشکل کا میں بھی آہستہ آہستہ شکار ہو رہا ہوں. لیکن اگر یہ نالا سوکھ گیا ہے تو خدا نے اب اسے کہا ہے کہ تو کدھر چلی جا؟ بیوہ کے پاس چلا جا، اس طرف جا، اس کے گھر میں جا، اس کے علاقہ میں جا، اور وہاں پر تو رہے گا. اور اس مشکل سے بھی زیادہ اب وہ مشکل ہے جہاں وہ جا رہا ہے، اور وہاں گرمی کا موسم ہے، اور وہاں کا جو کاروبار ہے وہ لوہے کو پگھلانا، اس لوہے سے چیزیں بنانا. اور جب وہ گزر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے آس پاس جو ہے سارے لوہار ہیں، وہ لوہے کو پگھلا رہے ہیں، وہ اسے ہتھوڑے مار رہے ہیں، اس کے کانوں میں وہ نوائس آ رہی ہے، اور وہ ساری چیزوں کو شیپ دے رہے ہیں. اور یہ جو ساؤنڈ اس کو سنائی دے رہا ہے، یہ جو لوہا اس کو دکھائی دے رہا ہے، دس از ہز لائف. خدا وہ بیٹ کر رہے ہیں اور اس کو شیپ دے رہے ہیں، اور دراصل یہ زندگی ہے جس کو خدا شیپ دے رہا ہے. اور جب وہ اس بیوہ کے پاس جاتا ہے، اسے دیکھتا ہے کہ وہ لکڑیاں چن رہی ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے کھانے کو دے. اور آنسر کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تو مجھ سے روٹی مانگ رہا ہے، پانی تو میں دے سکتی ہوں بٹ ناٹ اے بریڈ، کیونکہ جو میرے پاس آٹا ہے وہ آلریڈی میرے بیٹے اور میرے لیے ہے، اور ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد ہم مر جائیں گے. وی ہیو نو مور، کیونکہ اتنا قہر شدید ہے، کہیں اویلیبلٹی نہیں ہے کہ ہمیں مل سکے. بٹ ریممبر، جب ہمارے ارد گرد آپشنز کم ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک ہی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم اوبے کریں. جب ہمارے پاس کئی ایک دروازے ہو، یہ بھی آپشن ہو، یہ بھی آپشن ہو، یہ بھی آپشن ہو، یہ بھی آپشن ہو، تو پھر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. پھر ہم کوئی بھی چاہے رانگ آپشن ہو، ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں. خدا کے پاس آنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے لیے سارے آپشن بند ہو اور ایک ہی آپشن ہو، خدا. جب ہم اپنی زندگی میں خدا کے پاس آنے کے بعد پھر آپشنز کھولے رکھتے ہیں، ہماری لائف کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوتی. یہ ایسے ہے جب آپ شادی کریں تو پھر ایک آدمی جو ہے باقی ساری بیوٹیفل لڑکیوں سے آپشن بند کر دے. اب ایک ہی آپشن ہے جو آپ کی بیوی ہے، پھر آپ کا رشتہ جو ہے وہ پاک رہے گا، پھر آپ ایک کی طرف رہیں گے. اس طرح خواتین بھی جب میریڈ ہوں تو کلوز ایوری ڈور، نو آپشن، پھر آپ کو کوئی اٹریکٹ نہ کرے، تو پھر آپ کی ازدواج جو ہے وہ فرما برداری میں گزرے گی. جب آپ خدا کے پاس آئیں تو یہ نہ کہتے رہے میں اگر خدا میں یہ نہیں ہوتا تو میں ڈون ہوتا، میں خدا میں نہیں ہوتا تو میں شرابی ہوتا، میں خدا میں نہیں ہوتا تو میں بہت کاروباری ہوتا. اور آپ بار بار یہ نہ کہتے رہے میں نہیں ہوتا تو میں یہ ہوتا، میں نہیں ہوتا تو میں یہ ہوتا. آپ یہ بتائیں میں خدا کے بغیر ہوتا تو میں فیل ہوتا. میرے پاس سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ میں خدا کا فرما بردار ہوں. تو اس چیپٹر میں اس کے لیے اب کوئی اور آپشن نہیں ہے. ایوری ڈور از کلوزڈ، ایوری ڈور. ایک بھائی تھے تو وہ نشہ کرتا تھا، اور آپ بلیو نہیں کریں گے وہ بہت اچھا کوائر میں لیڈ کر سکتا تھا، خداوند میں آ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے 2 پادری رکھے ہوئے تھے. ایک پادری میں تھا، ایک اس کا اپنا پرائیویٹ پادری تھا. تو جب میں نے اس کو کہیں تبلیغ کرنی، تربیت کر رہے، اس نے اس کی موٹر سائیکل کے پیچھے اس کا بیگ پکڑ کے بیٹھ جانا،
خیر میں تو موٹر سائیکل چلاتا نہیں, میرے پیچھے وہ بیگ پکڑ کے بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا, تو وہ اس کے پیچھے بیٹھ جاتا, اور وہ پادری صاحب اسے نسوار بھی دیتے, جو آج کل پادریوں کی جیبوں سے نسواریں بھی نکلتی ہیں, نسوار بھی دیتے اور تھوڑی سی چرس بھی دے دیتے, اور وہ خوش رہتا. اور آج تک اس کی زندگی درست نہیں ہوئی, وہ پچھتاوے کی زندگی بسر کر رہا ہے. جب ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں, یہ نہیں تو پھر ہم وہ کر لیں گے, وہ نہیں تو ہم یہ کر لیں گے, تو پھر ہم فرما برداری نہیں کر سکتے. جب ہمارے پاس باہر نکلنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں, تو پھر ایک ہی راستہ نظر آتا ہے, اور پھر ہم اس کی طرف اوبے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند باقی سارے دروازے بند ہوں اور وہی دروازہ کھلے جو تیری طرف سے ہے, تاکہ مجھے گزرنا ہی ادھر سے پڑے. آمین. تو اس نے اوبے کیا, اور وہ جانتا تھا کہ خدا اسے لے کر آیا ہے, اس لیے نہ وہ بیوہ مرے گی, نہ اس کا بیٹا, اور نہ کوئی اور پرابلم. And do you know what happened? برکت بھی آئی, بیوہ کے کنبے نے بھی کھایا, ایلیا بھی کھاتا رہا. تو بیوہ نے کیا کہا تھا کہ میرا بیٹا بھی مر جائے گا, اور تو مر گیا اس کا بیٹا. ہاں مرا, سسٹر جان بشیرہ, یس, وہ مر گیا. تو پھر اس بیوہ نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو مر گیا. پھر ایلیا نے دعا کی اس کے بیٹے کے لیے, اور وہ پھر زندہ ہوا, اور اس نے جانا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے. 17ویں چیپٹر کی یہ باتیں ہیں کہ یہاں پر ایلیا کی لائف یوں گزری ہے. 18 چیپٹر میں جب ایلیا داخل ہوا ہے, تو اب اس کا گریڈ جو ہے وہ اپ ہونے لگا ہے, وہ بڑھنے لگا ہے. اور ریممبر, ایلیا جو ہے اب اپنی زندگی اور روحانی معیار میں بڑھے گا. اور اس نے سیکھا کیا لاسٹ چیپٹر میں؟ خدا کی سننا اور خدا کے پیچھے چلنا. آمین. ہم سنتے کسی اور کے ہیں اور پیچھے چلتے, لیکن ایلیا کی لائف میں یہ دونوں چیزیں میچیبل ہیں. وہ سن بھی خدا کی راہ ہے اور چلتا بھی خدا کے پیچھے ہے. اس لیے اس کے جو چیلنجز ہیں وہ فرق ہیں. جی اب ہم 18 چیپٹر کو پڑھیں گے. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل, اور میں زمین پر می برساؤں گا. سو ایلیا اخیب سے ملنے کو چلا, اور سامریا میں سخت کال تھا, اور اخیب نے عبدیہ کو جو اس کے گھر کا دیوان تھا طلب کیا, اور عبدیہ خداوند سے بہت ڈرتا تھا, کیونکہ جب ازبیل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو عبدیہ نے 100 نبیوں کو لے کر 50-50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا, اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا. سو اخیب نے عبدیہ سے کہا, ملک میں گشت کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا, شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے جسے ہم گھوڑوں اور کھچروں کو جیتا بچا لیں, تاکہ ہمارے سب چوپائے ضائع نہ ہوں. سو انہوں نے اس پورے ملک میں گشت کرنے کے لیے اسے آپس میں تقسیم کر لیا. اخیب اکیلا ایک طرف چلا اور عبدیہ اکیلا دوسری طرف گیا. اور عبدیہ راستے ہی میں تھا کہ ایلیا اسے ملا. وہ اسے پہچان کر منہ کے بل گرا اور کہنے لگا, اے میرے مالک ایلیا, کیا تو ہے؟ اس نے اسے جواب دیا, میں ہی ہوں, جا اپنے مالک کو بتا دے کہ ایلیا حاضر ہے. اس نے کہا, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو تو نے اپنے خادم کو اخیب کے ہاتھ میں حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے قتل کرے؟ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو. اور جب انہوں نے کہا کہ وہ وہاں نہیں, تو اس نے اس سلطنت اور قوم سے قسم لی کہ تو ان کو نہیں ملے ہے.
اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے، اور ایسا ہوگا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خداوند کی روح تجھ کو نہ جانے کہاں لے جائے، اور تو جا کر اکھیب کو خبر دوں اور تو اس کو کہے کہیں مل نہ سکے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا، لیکن میں تیرا خادم لڑک پن سے خداوند سے ڈرتا رہا ہوں، کیا میرے مالک سو یہ جو بال ہے یہ خدا کے نبیوں کے خلاف ہے، ان کو قتل کرتا رہا، اور یہ شخص جو ہے جب نبی قتل کیے جا رہے تھے اس نے نبیوں کو ہائیڈ کیا اور انہیں خوراک دیتا رہا تاکہ وہ خداوند کی ورشپ کرتے رہے اور انہیں پالتا رہا۔ اور اب اس کو جو ہے وہ ایلیا کہہ رہا ہے کہ تو جا کے بال کو بتا دے کہ میں آیا ہوں اور یو جسٹ گو اینڈ میسج، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو میں میسج دینے جاؤں تو ادھر ادھر چلا جائے اور وہ مجھے جو ہے وہ کیا کر دے، قتل کر دے، اور دس از وٹ ہی از تھنکنگ۔ لیکن یاد رکھیں کہ اب خدا نے اس کو بھیجا ہے کہ وہ جائے 3 سالوں کے بعد، اور دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب خدا ہمیں کہیں بھیجے تو ہم وہاں جائیں جہاں پر خدا ہمیں چاہتا ہے، اور پھر وہ نتیجے ہم حاصل کریں گے جس کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ اگر ہم اپنی زندگی میں نتیجے چاہتے ہیں، اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے جس خدا پر ہم رکھتے ہیں وہ غیر قوموں میں گواہی کی طرح نظر آئے، تو اس سے پہلے لاسٹ چیپٹر میں ہمیں اوبیڈینس نظر آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو جب فرشتوں کے بارے میں بتا رہا تھا تو میں نے ان کی کوالٹی میں آپ کو بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اوبیڈینس کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ 17ویں چیپٹر میں دیکھ رہے ہیں کہ کال ہے، مشکل ہے، بھوک ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، اوبیڈینس کر رہا ہے، اوبیڈینس کر رہا ہے۔ یہ جو اوبیڈینس ہے یہ آپ کے اور خدا کے درمیان رشتے میں بھرپور توانائی کے حصے کو پیش کرتی ہے، آپ کے رشتے کو انرجیٹک کرتی ہے۔ آپ کتنی بھی ورشپ کریں، کتنا کچھ بھی کریں، اگر آپ اوبیڈینس نہیں کریں گے تو یو ول لوز اٹ۔ جی 9ویں آیت سے اس نے کہا مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو تو اپنے خادم کو اکھیب کے ہاتھ میں حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے قتل کرے؟ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو۔ اور جب انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں تو اس نے اس سلطنت اور قوم سے قسم لی کہ تو ان کو نہیں ملا ہے، اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے، اور ایسا ہوگا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خداوند کی روح تجھ کو نہ جانے کہاں لے جائے، اور میں جا کر اکھیب کو خبر دوں اور تو اس کو کہیں مل نہ سکے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا، لیکن میں تیرا خادم لڑک پن سے خداوند سے ڈرتا رہا ہوں، کیا میرے مالک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں بتایا گیا کہ جب ازبیل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خداوند کے یہ کون سی پلیس ہے؟ کنعان ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ 70 دیوتاؤں کو مانا جاتا ہے، اور سب سے بڑا دیوتا جو ہے وہ بال ہے، اور اس کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے موسم کے حوالہ سے، طوفان کے حوالہ سے، اور جتنے اس کے ماننے والے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ بارش کرواتا ہے، یہ بارش روک دیتا ہے، اور یہ زیادہ طاقتور ہے۔ اور خدا جو ہے وہ ایلیا کو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے دشمنوں کے اس شہر میں داخل ہو، اور تو چاہے اکیلا ہے، ابھی انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہوا ہے، مارا ہوا ہے، اور کوئی خدا کا بندہ جو ہے سٹرونگلی کنعان میں نظر نہیں آتا ہے، لیکن تو جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید بڑا ایزی چیپٹر ہے، ایلیا کو خدا نے کہا اور وہ اکھیب کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو گیا۔ اکھیب جو ہے وہ بھی بال کو ماننے والا ہے، اور وہاں پر اور بھی نبی ہیں جو بال کو مانتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، اور 70 مختلف قسم کے بت ہیں، اور بڑا سٹرونگلی ان کا بلیو ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تو ان کے بیچ میں جا اور پروو کر کہ تیرا خدا زور آور ہے، کیونکہ تیری زندگی میں ایکسپیرینس ہے کہ اس نے تجھے قہر میں بھی مہیا کیا ہے، اس نے موت کو زندگی میں بدلا ہے، اور یہ تیرے پاس ایکسپیرینس ہے،
تو نے اسے دیکھا ہے. کئی مرتبہ ہم ایسی چیزوں کی گواہی دیتے ہیں جو ہماری اپنی آنکھ دیکھی نہیں ہوتی, جو ہمارے اپنے تجربے سے نہیں گزری ہوتی, لیکن خدا نے ہماری زندگی میں سیلف میریکل کیے ہوتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہوتا ہے کہ خدا کون ہے اور وہ کیسی قدرت رکھتا ہے, اور پھر جب ہم جا کر وٹنس دیتے ہیں کہ خداوند زور آور ہے, خدا نے یہ کیا ہے, خدا نے وہ کیا ہے, تو ہم اس کے دشمنوں پر غالب آ سکتے ہیں, ہم اپنے دشمنوں پر غالب آ سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ایزی ٹاسک نہیں تھا. اور ابھی اس نے میسج کا دینا ہے کہ ایلیا نے میسج یہ دینا ہے کہ اب وہ جو دعا کرے گا ریننگ ہوگی, وہ جو دعا کرے گا بارش ہوگی, وہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا. اور یہ ان کے بال کے, ان کے بڑے دیوتا کے اپوزٹ تھا, کیونکہ وہ مانتے تھے کہ وہ جو کہے گا وہ ہوگا. لیکن خداوند اپنے لوگوں کو انوائنٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ جو کہیں گے وہ ہوگا, کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. آمین. تو ہمیں اس سے پریشانی ہونا کہ ہمارا دشمن کس کو مانتا ہے, وہ کتنا مائٹی ہے, وہ کتنا بڑا ہے, اس کے پیروکار کتنے ہیں, وہ کتنی بڑی تعداد میں ہے. اگین میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ یہ جو تعداد کا چکر ہے یہ ہم میں ہے. اتنے لوگ ہو گئے تو ہم ڈر گئے, اتنا کام ہو گیا تو ہم ڈر گئے. خداوند تعداد پر نہیں, خداوند کیلا بھی زور آور ہے. اس کو فرشتے اس کے زور آور نہیں بناتے ہیں, وہ فرشتوں کو زور دیتا ہے. ہم خدا کو زور آور نہیں بناتے, ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں تو جی خدا بڑا زور آور ہو گیا. نو, خدا ہمارا زور ہے, خدا ہمیں زور آور بناتا ہے. تو ایلیا اکیلا جا رہا ہے, وہ اکیلا بھی کھڑا رہ سکتا ہے. اور امپورٹنٹ کیا ہے, کئی مرتبہ لوگ آپ کی باتوں سے شاید ڈس ایگری ہوں, لیکن جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے, مسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے, خدا نے آپ کو مسا کیا ہوتا ہے, بلایا ہوتا ہے, تو پھر وہ ڈس ایگری نہیں ہو سکتے, کیونکہ خدا بلائے ہوئے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس لیے خداوند کو کہیں کہ خداوند میرا نام لے. وہ کہتا ہے نا میں تجھے تیرا نام لے کر بلاؤں گا. وہ آپ کو آپ کے نام سے جانتا ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ, آپ کا کوئی اور 1000 بار نام لے اس کا فرق نہیں پڑے گا. خداوند جب آپ کا نام لے گا آپ کی زندگی میں اسٹرینتھ آئے گی. سو ایلیا کو خدا نے چنا ہے اور ایلیا جا رہا ہے. اور اس پورے چیپٹر میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ایلیا نے جب رین کے لیے دعا کی ہے تو رین ہو گئی ہے. اور پھر ایلیا نے کیا کیا ہے کہ اس نے کہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس کا خدا بڑا ہے, کس کا خدا بڑا ہے. اور وہ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ تمہارا خدا بڑا ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ خداوند کس کا بڑا ہے, خداوند کون عظیم خدا ہے. اور اس نے کہا کہ چلیں تم بھی گڑھا کھودو, میں بھی گڑھا کھودتا ہوں, اور اس میں پانی میں اپنے گڑھے میں ڈال لیتا ہوں, اور تم بھی اپنے دیوتاؤں کو پکارو کہ وہ تمہاری قربانی پر آگ کو بھیجیں. اور ان کے نبیوں نے جو بال کے تھے اپنے آپ کو مارا, پیٹا اور خونی کر دیا, ان کا خون بہ رہا تھا, زخمی ہو گئے وہ, لیکن کوئی آگ ان کا دیوتا جو ہے وہ بھیج نہیں سکا. کیونکہ اگرچہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے, بہت زیادہ تعداد میں تھے, لیکن زور آور خدا ہے. and I'm telling you, تعداد پر نہ جائیں, اس بات پر جائیں خدا میرے ساتھ ہے, خدا میرے ساتھ ہے, خدا میرے ساتھ ہے. اور شروع ہی سے خدا بار بار اس بات کو بول رہا ہے, ایمینویل, خداوند ہمارے ساتھ ہے. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو آپ کی زندگی میں سے ہر طرح کا خوف چلا جاتا ہے, ہر قسم کی بدرو چلی جاتی ہے, ہر قسم کا جادو چلا جاتا ہے, ہر قسم کا روگ تھم جاتا ہے, ہر قسم کا وائرس رک جاتا ہے. آپ بلیو کریں, چاہے وہ اس موسم کا وائرل فیور کیوں نہ ہو, چاہے وہ کرونا ہی کیوں نہ ہو, یا اس سے بھی شدید وائرس کیوں نہ آنے والے ہو, اگر آپ کا صرف اس پر ٹرسٹ ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے تو یہ بڑے لشکر سے بھی زیادہ طاقتور بلیو ہے. آمین. تو ہمارے فتح مند ہونے کا ڈیپینڈنگ جو ہے وہ اس لیول پر نہیں ہے
कितने हमारे साथ हैं? किस पर डिपेंड है? खुदा हमारे साथ है। कौन हमारे साथ है? खुदा हमारे साथ है। और एलिया ने ये प्रूव किया खुदा उसके साथ है। उसकी दुआ से बारिश हो गई, उसकी दुआ से आसमान से आग आई और कुर्बानी को चट कर गई, पानी को और आप देखें ये बड़ी ऑपोजिट उसने काम किया। यू से इट। कई मर्तबा हमारी जिंदगी में खुदा की आग के बड़ी ऑपोजिट चीज होती है। आग को कौन बुझा देती है? पानी। पानी को आग पर डालें तो वो क्या हो जाता है? आग उसमें जल नहीं सकती, क्योंकि वाटर जो है वो आग को। लेकिन यहां पर ऑपोजिट हुआ है, आग पानी को खा गई है। यू से आपकी जिंदगी में कोई ऑपोजिट चीज भी है तो आपको खुदा की जरूरत है। वो उसे निकाल देगा और आपके अंदर बसना शुरू कर देगा। आमीन। तो किसकी हमें जरूरत है? खुदा की, खुदा के साथ की। इसलिए अपनी जिंदगी में उम्मीद को खत्म ना करें, दुआ को स्टॉप ना करें, दिल जोई से दुआ करें, खुदा से मांगते रहें, खुदा के हुजूर में जाएं और खुदावन जो है वो हमारी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को लाएगा। आमीन। खुदावंद हमें बढ़ाएगा। सो आए अपनी आंखों को बंद करें और अपनी जिंदगी में खुदा को मांगना शुरू करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.